ये जो बाइबल है, ये बाइबल इससे कोई साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाइबल हजरत मसीह की तौहीन करती है। इस बाइबल पे पाबंदी लगवाओ, पाबंदी लगाओ जो नबियों की तौहीन करती है, जो हजरत मसीह की तौहीन करती है, जो मरियम सदीका की तौहीन करती है। इसमें से ऐसी बातें निकालो जो नबियों की तौहीन पर मबनी है, जो हजरत मसीह की तौहीन पर मबनी है, जो मरियम सदीका की तौहीन पर मबनी है। तो जनाब शान मसीह साहब, मैंने आपको मशवरा दिया था, ये आपका काम नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो आपके जिम्मेदारान लोग जानते हैं। इसलिए जब देखते हैं चैलेंज करने वाला कौन है, वो हकीम इमरान साकब है, तो ये आपके बड़े बड़े जगादरी पादरी चुप करके बैठ जाते हैं। आप बच्चे हो, आपको पता ही नहीं है। आप रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जाब तलक सूरज रहेगा। मसीह सुकस खाए गए अंदाज में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदा का रहम फजल प्यार आप सबों के साथ होता रहे। मेरी गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने मसीही बहन भाई जो ईमान में कमज़ोर है उनके ईमान को मजबूत करने के लिए ये वीडियो शेयर आगे लाजम कर दीजिएगा। अच्छा, बात यह है कि मैंने 2 से 3 वीडियो लगाई हकीम साहब के बयानात को रद्द करने के लिए। इन्होंने फिर से दोबारा से नाकाम कोशिश की है किताब मुकद्दस को उठाकर और किताब मुकद्दस को हाथ में पकड़कर ये कुफर बोल रहे हैं कि तुम्हारी बाइबल जो है वो नाउज बिल्ला माज बिल्ला जनाब मसीह की शख्सियत की तौहीन करती है, मकसा मरियम की तौहीन करती है। अब वही दावा जो जनाब मसीह का है वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा और उससे अगली आयत में मैं पढ़ूंगा, ये हकीम पर बिल्कुल फिट हो रही है। यूहन्ना 8 बाब और उसकी 46 आयत। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? कोई नहीं कर पाया। कट्टर यहूदियों के सामने दावा। अगर मैं सच बोलता हूं, जनाब मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? आगे सवालिया निशान है। जो खुदा से होता है, जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम हकीम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। लाओ ऐसा कोई दावा, लाओ ऐसी कोई शख्सियत जिसने ये दावा किया हो। फिर आपने जो आगे बातें की मेरी बातों को रद्द करने के लिए कि अबरानियों के खास से जो मैंने आपको हवाला पेश किया था, अबरानियों 4 बाब और उसकी 15 आयत। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। इधर बात है आजमाए जाने की और बेगुनाह रहने की। और जो आप बात कर रहे थे बियाबान वाली कि यहाँ 40 दिन का तज़किरा है, 39 दिन का बताते ही नहीं, वहां भी 39 दिन जो है जनाब मसीह आजमाए गए और शैतान पर गालिब आया। और उन्हीं आयत में आगे लिखा हुआ है कि आसमान से फरिश्ते आकर खुदावंद की जो है वो खिदमत करने लगे, यीशु मसीह की जो खिदमत करने लगे। लाएं कोई ऐसी शख्सियत जिसकी जो आजमाया भी गया हो और बेगुनाह रहा हो और जिसकी आकर जो है वो फरिश्तों ने खिदमत की हो। लाएं ऐसी कोई शख्सियत, जनाब मसीह जैसी शख्सियत ला कर दिखाएं, फिर ये दावा करें कि जनाब मसीह गुनाहगार है, नाउज बिल्ला माज बिल्ला। अच्छा, दूसरे नंबर पर फिर मैंने आपको एक दलील पेश की थी, अमाल 3 बाब 14 आयत। पतरस ने बड़ी दलेरी के साथ यहूदियों से कहा, तुमने उस कदूस और रास्तबाज का इनकार किया और दरख्वास्त की कि एक खूनी तुम्हारी खातर छोड़ दिया जाए। आगे इसने आपने काफ़ी लंबी जो है वो इस पर जो है वो बहस भी की है और अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज करके बयान किया है। उसके बाद आपने किताब मुकद्दस की ज़ात पर भी वार करना शुरू कर दिया कि इसमें तहरीफ है, ये यूहन्ना ने नहीं लिखी। पता नहीं आपने कौन कौन से मौजू जो है वो छेड़ दिए हैं। अलूहियत अल मसीह भी नबी मासूम होते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने किताब मुकद्दस की जो है वो सदाकत पर भी वार किया। मौजू क्या था कि बाइबल जो है वो यीशु मसीह को नौज बिल्ला माज बिल्ला जो है वो गुनाहगार साबित करती है, मासूम साबित नहीं करती, ठीक है। तो एक मौजू पर रहकर बात करें। आप एक डिबेटर हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मुद्दा है। फिर आपने मुझ पर इल्जाम लगाया कि आप कुरान की तरफ ना आए, हदीस की तरफ ना आए। तो भाई मैं क्यों आऊंगा? मुझे इसका सहारा लेने की जरूरत नहीं कुरान व हदीस की। ये आपको जरूरत पड़ती है जब कुरान कहीं पर जो है वो ऐसा अंदेशा होता है तो फिर आप हदीस का सहारा लेते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है। किताब मुकद्दस जो है ये
واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ یسوع المسیح میں کوئی گناہ نہیں ثابت کر سکا. میں نے بے شمار دلائل آپ کو پیش کی ہیں، لیکن سمجھدار کے لیے ایک دلیل کافی ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے ایک نقطہ کافی ہوتا ہے. اگر آپ ایمان نہیں لا رہے تو آپ ضد پر مبنی ہیں. آپ صرف جو ہے وہ اس ضد پر مبنی ہے کہ آپ اس کتاب کو نہیں مانتے، یسوع المسیح کے مخالف ہیں اور آپ شیطان سے مسا شدہ ہیں، اس وجہ سے جناب مسیح کی شخصیت پر وار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو دلیل ہے، چلیں مان لیا کہ یہاں لفظ جو ہے وہ مقدس آیا ہے، قدوس نہیں آیا، تو قدوس ہی مان لیں. قدوس کس کو کہا جاتا ہے؟ مقدس کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ اس کو ہی مان لیں جو لفظ آ رہا ہے. آپ کی دلیل آپ پر ہی جو ہے وہ رد ہو رہی ہے کہ یہاں لفظ قدوس نہیں آیا، آپ اسے جو ہے وہ مقدس ہی مان لیں. مقدس کون ہوتا ہے؟ جو بے گناہ ہو تو مان لیں پھر. ٹھیک ہے، پھر آپ نے یوحنا کی انجیل پر یہ یوحنا وہ نہیں ہے، یہ یوحنا کی انجیل تب نہیں لکھی گئی. اور بھائی صداقت بائبل موضوع نہیں ہے، میں پابند نہیں ہوں آپ کی اس بات کا جواب دینے کے لیے. جب بات آپ کریں گے صداقت بائبل پر تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. جب ہماری بات ہوگی کہ نبی معصوم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، پھر میں آپ کو جواب دوں گا. ابھی آپ کا جو دعویٰ ہے، ابھی آپ جو چیلنج تمام مسیحیوں کو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل کے مطابق یسوع المسیح معصوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو بائبل مقدس میں سے یسوع المسیح کو گناہگار ثابت کر سکے. لائیں ایسی کوئی شخصیت جس کا یہ دعویٰ ہو کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. لائیں ایسی کوئی شخصیت جس نے یہ فرمایا ہو کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو. لائیں ایسی کوئی شخصیت جس کو کل دنیا پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہو. لائیں ایسی کوئی شخصیت جو الفا اور اومیگا ہو. لائیں ایسی کوئی شخصیت جناب مسیح جیسی جس نے یہ فرمایا ہو کہ میں اور باپ ایک ہیں. جو باپ کے ساتھ ایک ہے کیا وہ گناہگار ہو سکتا ہے؟ جو الفا اور اومیگا ہے کیا وہ گناہگار ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ حکیم بونگیاں مار رہا ہے، اپنی نفرت کا اظہار کتاب مقدس کے ساتھ کر رہا ہے، ہمارے دلوں میں اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک آگ برپا کر رہا ہے، یا یہ جو ہے یہ عقل کا مظاہرہ جو ہے وہ کر رہا ہے. یہ آپ لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. اچھا، دوسری ویڈیو دیکھیں حکیم صاحب کی، اس کا جواب دیتے ہیں. پھر تیسرے دن کانا گلیل میں ایک شادی ہوتی ہے. اس شادی کے اندر یسوع بھی ہے، یسوع کے شاگرد بھی ہیں، مریم بھی ہے. محفل، میں کی محفل جمی ہے، میں کی محفل، اور اس میں کی محفل میں یہ سارے جناب یہ سارے شریک ہیں. اور جب میں پیتے پیتے ختم ہو گئی تو یسوع کی ماں مریم جو ہے وہ کہتی ہے کہ یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. یسوع نے اس سے کہا اے عورت، یہ اپنی ماں سے کہہ رہے اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے. ظاہر ہے یہ جب بندہ بے خود ہو جاتا ہے پی پی کے نا تو پھر ماں کو بھی کہتا ہے اے عورت، اسے ماں بھی عورت ہی لگتی ہے کوئی عورت. جی آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی. اچھا، اس ویڈیو میں حکیم صاحب نے مقدسہ مریم کی ذات پر 2 وار کی ہیں، یعنی کہ 2 دلیلیں پیش کی ہیں، غلط تشریح کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں وار کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ دونوں لنک جو ہے نا میں نے اوپر لگائے ہوئے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اس کی مکمل ویڈیو. اس نے جو ہے وہ پہلی نمبر پر ایک دلیل پیش کیا ہے کہ مریم جو ہے وہ یوسف کی بیوی تھی. حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہودی روایت کے مطابق کہ جب کسی کی منگنی بھی ہو جاتی تھی نا تو وہ اس کی بیوی ہی گنی جاتی تھی، بلکہ اس کے عوض کتاب مقدس میں یہ لکھا ہوا کہ یوسف نے اس کو اس وقت تک نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا پیدا نہ ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی پہلی دلیل کا رد ہو گیا. اچھا، دوسری دلیل اس نے پیش کی ہے کائنہ دلیل کی. کائنہ دلیل میں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ موزانہ طور پر جو ہے وہ میں بناتے تھے، یہ کہتا ہے کہ شراب بناتے تھے. اور دوسرے نمبر پر کہتا ہے کہ مقدسہ مریم کو اے عورت کہہ کر یسوع مسیح نے جو ہے وہ مقدسہ مریم کی عزت نہیں کی، ان کو ایسے الفاظ سے جو ہے وہ نواز رہا ہے. کچھ شراب پی کر کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے، تو یہ ایک عام بات ہے. سب سے پہلے یہودیوں کا کلچر آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں کے کلچر میں 7 دن تک یہ سب کچھ چلتا تھا، اور تازہ انگوروں کا رس کی مے جو ہے وہ بنائی جاتی تھی، شراب نہیں، تازہ انگوروں کا رس. اور اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ آیوناس استعمال ہوا ہے، اور جو شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ سکیرا یا شیکر جو لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ آیوناس، تازہ انگوروں کا رس. ٹھیک ہے.
پھر دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں جو لفظ مقدسہ مریم کے لیے استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ اے عورت کہا گیا ہے، تو بھائی جان اے عورت کہنا جو اس وقت کے کلچر کے مطابق یہ ایک عظیم میڈم اور ایک ایسا عزت دار لقب تھا کہ بائبل مقدس میں یسوع المسیح نے کئی طرح سے کہا ہے، سامری عورت کو بھی کہا ہے، مریم مگدلینی کو بھی کہا ہے جب وہ زندہ ہوتے ہیں، یسوع المسیح نے مقدسہ مریم کو بھی کہا، تو یہ عزت دار لفظ تھے، یہ ایسے الفاظ تھے کہ تب کی عورت عظیم خاتون کے بارے میں یہ بولے جاتے تھے، یہ کوئی توہین نہیں یسوع المسیح مقدسہ مریم کی کر رہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب پی کر جو ہے وہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے عورت، ٹھیک ہے، اپنے الفاظ کو درست کریں اور آپ اصل متن کو پڑھیں، اصل متن میں اے عورت کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے اور شراب اور میں کے فرق کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کیے گئے، 7 سے 8 الفاظ استعمال کیے گئے، اور جو ہفتادی تراجم ہے ٹھیک ہے اس میں یہ لفظ جو تقریباً 35 سے 36 بار استعمال ہوا ہے ایوناس، اور اس کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے تازہ انگوروں کا رس۔ حکیم صاحب اب آپ کی میں آخری بات کا جواب دینے والا ہوں، جو آپ نے کہا کہ اے عورت کہہ کر یسوع المسیح نے جو ہے وہ مقدسہ مریم کی جو ہے وہ توہین کی ہے، تو یہ آپ کی بائبل سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شرابیں پی کر یسوع المسیح ایسے کام کر رہا تھا، نعوذ باللہ معاذ باللہ۔ آپ کو میں نے شراب اور میں فرق بتایا کہ وہاں لفظ ایوناس استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، آیو ناس استعمال ہوا جس کا مطلب ہے کہ تازہ انگوروں کا رس۔ دوسری دلیل اے عورت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی میں وہ ہے گونے، تو یہ ایک باعزت خطاب تھا، اس کا انگلش میں کیا مطلب بنتا ہے لیڈی میڈم۔ اور ایک آپ کو اپنے علماء کی دلیل سینڈ کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں، پادری جے پیٹرسن جو ہے وہ لکھتے ہیں یونانی لفظ اے عورت گونے یعنی کہ گونے ہمیں سخت سنائی دیتا ہے لیکن یہ عزت اور پیار کے خطاب کا عام لفظ تھا، لہذا اوگسٹس نے اپنی ملکہ کو اسی لفظ سے مخاطب کیا تھا یا خطاب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کی ساری ویڈیو کا رد پیش جو آپ نے مقدسہ مریم کی کہا کہ آپ کی بائبل مقدسہ مریم کی توہین کر رہی ہے اور یسوع المسیح کی توہین کر رہی ہے۔ لاسٹ پہ اس نے کہا کہ یہ جو نیچے آپ کی پوسٹ پہ آ کے گالیاں دیتے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، آپ ایسی بات کریں گے، اگر کوئی نعوذ باللہ معاذ باللہ کوئی مسیحی یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا یا ایسا کچھ سوچے گا جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، اگر کوئی نعوذ باللہ معاذ باللہ اٹھا کر ایسے قرآن کہہ دے کہ کوئی مسیحی قرآن اٹھا کر کہہ دے کہ میں قرآن میں سے حضرت محمد کو گناہ گار ثابت کرتا ہوں، تو کیا وہ شخص جس نے قرآن پاک کو اٹھا کر ایسا دعویٰ کیا ہو وہ جیل کے پیچھے ہوگا یا نہیں؟ کیا اس کی سروس ہوگی یا نہیں؟ کیا اس پر توہین رسالت لگے گی یا نہیں؟ کیا آپ کے لوگ آگ بگولا ہوں گے یا نہیں؟ تو خود فیصلہ کرے، گالیاں کھانے والے آپ خود کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مجھ پر الزام عائد نہ کریں، میں نہیں ان کو بلاتا، یہ آپ کی حرکت کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو آپ ایک مناظر ہیں، اگر آپ نے اس کتاب کا رد پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے وہ لکھ کر کریں، یا اگر مناظرہ رکھنا ہے تو رکھیں کہ عیسیٰ اور ہے جو مانتے ہیں اور مسیح اور ہے، ان کو میرا کھلا چیلنج آ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا آپ جو ہے وہ ایک سمجھداری کا مظاہرہ کریں، یہ کوئی موضوع نہیں، یا پھر موضوع رکھیں کہ افضل کون، محمد یا یسوع المسیح، ایسا کوئی موضوع رکھیں نا، ایک طرف سے وار نہ کریں، ایسے آپ کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ اب آتے ہیں اس شخص کی جانب جس کی آپ کتاب کو اٹھا کر اتنا مدعا پیش کر رہے ہیں، اتنا ہنگامہ پیش کر رہے ہیں۔ 30 نومبر 2005 کو لاہور پریس کلب میں پاسٹر صدیق پال نے آپ کے جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے مقدسہ مریم کی شان میں بے شمار کتابیں لکھی، انہوں نے کہا کہ ان کا تمام کا بائیکاٹ کریں، ان پر بین لگائیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ یسوع المسیح کو مقدسہ مریم کو جو ہے وہ ایسا ایسا، یار کوئی خدا کا خوف کھائیں، بولنے سے پہلے ہی جو ہے وہ تحقیق کر لیا کریں۔ آپ ایک مناظر ہیں، آپ نے کتابیں لکھی ہیں، آپ کو اتنی بھی، آپ مسیح کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، آپ مسیح کی مخالفت میں اتنے جو ہے وہ
اپنے دل میں بغض رکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ بول کیا رہے ہیں, لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. او بھائی خدا کا خوف کھائیں, آپ کس ہستی کے بارے میں بول رہے ہیں جس کے بارے میں تمام مذاہب کے لوگ جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پاکیزہ لڑکا ہے, یہ جو ہے وہ روح القدس کی طرف سے حاملہ ہوا ہے. اور مقدسہ مریم کے بارے میں آپ کیسے کیسے الفاظ بول رہے ہیں, کیسے آپ تحقیق کر رہے ہیں, کیسے تشریح کر رہے ہیں. میں حکومت سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ غلط تشریح کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ ہم سے سیکھے. یہ چیلنج اٹھ کر رہا ہے. آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, کیا کرنا چاہ رہا ہے. گاڈ بلیس یو.